अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज तीन अहम खबरें। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक सेमिनार से खिताब, और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसमें सियासतदानों और पार्लिमानी लीडरों ने भी शिरकत की। उसमें तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कुछ अहम खबरें जो ज़राए के हवाले से बाहर आ रही हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट ईमान मज़ारी के हवाले से वो तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है जिसके मुताबिक उनके खिलाफ काटी गई जैक ब्रांच GHQ फ़ौज की FIR ख़त्म कर दी गई थी। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो तकारीर की एक ऐसे वक्त में हो रही हैं कि आज ही के दिन दो बड़ी खबरें आई। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड IMF की तरफ से कि मुआहदा हो चुका है और अब $1 अरब का जो पहली किस्त है उस मुआहदे के मुताबिक वो चंद दिनों में जारी हो जाएगी। और एक ख़बर ये भी चीन की तरफ से भी इसी हवाले से कुछ मुआहदा हुआ है और कर्ज़ के ऊपर, और जल्द ही चीन की तरफ से भी रकम का इजरा हो जाएगा। तो ये दो अच्छी खबरें थी। और इस सिचुएशन के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी तकरीर के ज़रिए लोगों की तवज्जो कुछ बुरी ख़बरों की तरफ ज़्यादा दिलवा रहे थे, और शायद कोई अच्छी बातें बतौर एक अपोजिशन लीडर उनको पाकिस्तानी सियासत में करनी भी नहीं चाहिए। शायद यही हमारी रवायत है। मगर जो दूसरी अहम बात जो साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में की वो फ़ौज के हवाले से बार बार वो न्यूट्रल की तार को छेड़ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल की तार में शायद वो करंट रहा ही नहीं और होता भी नहीं है न्यूट्रल की तार में, तो उसको छेड़ रहे हैं। और आज की तकरीर के हवाले से भी उन्होंने एक बार फिर न्यूट्रल्स को मुखातब होके कहा कि वो अगर न्यूट्रल हैं तो ये बताएं कि अगर घर में डाका पड़ जाए तो जो चौकीदार होता है क्या उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। शायद खान साहब ये भूल गए कि उन्होंने 4 साल पहले चौकीदार के साथ मिल के इसी घर में डाका डाला था और उसके कंधे पे बैठ के इक़्तिदार में आए थे, मगर चौकीदार के उस किरदार के ऊपर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। और जो ख़ुद उन्होंने डाका डाला था 2018 का, उस हवाले से भी उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आज वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को और न्यूट्रल को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अमेरिका कितना ज़ालिम है। बकौल ख़ान साहब की उनकी हुकूमत तो तब्दील की, लेकिन वो पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करता रहा। 2006 की वो बात कर रहे थे, और 2006 में भी इमरान ख़ान सियासत ज़रूर करते थे। और 2006 के हवाले से एक मुलाकात का उन्होंने ज़िक्र किया जिसमें कहा कि अमरीकी एहलकार ने जो है पाक फ़ौज के हुक्काम से पूछा। जनरल मुशर्रफ का दौर था और उनको एक साबिक़ कोर कमांडर पेशावर जनरल औरंगज़ई ने बताया कि अमरीकी हुक्काम को कहा गया कि तालिबान के साथ अमन मुआहदा करने की कुछ वजूहात ये थी कि पाक फ़ौज की जो है शहादतें हो रही थी, बड़ी तादाद में जानी नुकसान हो रहा था। तो अमरीकी एहलकार पहले तो चुप करके सुनता रहा और फिर उसने कहा कि हम आपको पैसे जो हैं जंग करने के लिए दे रहे हैं, तालिबान से अमन मुआहदा करने के लिए आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। यकीनी तौर पे बड़ा ही एक इनसेंसिटिव किस्म के रिमार्क था, और अमरीकी एहलकारों की ऐसे इनसेंसिटिव रिमार्क्स की एक तारीख है, एक रवायत है, और इमरान ख़ान भी अच्छी तरह जानते हैं। और अब की बार बहरहाल उनकी हुकूमत गई है, इसलिए अमरीकी एहलकारों के रिमार्क्स सिर्फ रिमार्क्स नहीं, वो ख़ान साहब की नज़र में एक अमरीकी साजिश की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। और पाकिस्तान में शायद पहली बार इमरान ख़ान की हुकूमत को किसी अमरीकी मुदाखलत या साजिश की वजह से हटाया गया है। तो खैर ये तो इमरान ख़ान साहब की अपनी एक महदूद तारीख़ का नॉलेज है जो उनके पास है। फिर वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है फ़ौज से इसलिए डरते हैं कि उनके करप्शन का रिकॉर्ड जो है ISI के पास है। माशाल्लाह से हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ISI जो है वो सियासतदानों के करप्शन के रिकॉर्ड रखती है, और शायद यही वजह है कि इमरान ख़ान जो हैं वो ISI को और फ़ौज को अभी भी ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहें और अपना सारा रिकॉर्ड जो है वो जो सियासतदानों की करप्शन के बारे में है वो इमरान ख़ान नाम के एक सियासतदान के हवाले कर दें, ताकि वो दूसरे सियासतदानों को जो है ब्लैकमेल कर सकें। फिर साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो जनरल फैज़ से डर रही थी कि वो कहीं आर्मी चीफ़ ना बन जाए, और अगर जनरल फैज़, ये इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं कि अगर जनरल फैज़ आर्मी चीफ़ बन जाते तो पीपल पार्टी और नून लीग के ख्याल में वो उनकी सियासत तबाह हो जाती। अब पता नहीं इमरान ख़ान के जहन में कैसे आ गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जनरल फैज़ के आर्मी चीफ़ बन जाने से उनकी सियासत तबाह हो जाती। ये अब साबिक़ वज़ीर आज़म
خود ہی کہہ رہے ہیں. اور پھر کہا کہ نواز شریف چوری بچانے کے لیے اپنی مرضی کا اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں. بڑی بات ہے، حالانکہ ان کو عمران خان کی پسند کا آرمی چیف لانا چاہیے تھا. اب جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے یہ اختیار تو اس کا ہوتا ہے. اور خود عمران خان کہتے ہیں میں تو بڑا میرٹ پہ آرمی چیف لگاتا، بڑے بڑے میرٹ پہ ادھر آرمی چیف لگائے لوگوں نے، پرائم منسٹر نے، مگر کوئی بھی آرمی چیف مختلف نہیں نکلا. اور عمران خان کا بھی جو شک تھا نا کہ 2018 میں جو ان کو لائے تھے اقتدار میں وہ بڑے میرٹ پہ لگے تھے، تو 2018 میں تو بڑے خوش تھے، ان کو بڑے بڑے جو ہے خطابات دے رہے تھے، القابات دے رہے تھے کہ ان کی بڑی جو ہے وہ بڑے نیوٹرل ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں. تو اب جا کے ان کو خیال آیا کہ شاید وہ میرٹ پہ تعینات نہیں ہوئے تھے، اور ورنہ اگر میرٹ پہ ہوتے تو خان صاحب کا اب بھی ساتھ دیتے. تو خان صاحب کی یہ جتنی بھی تقاریر ہیں ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کی لانگ مارچ کا خواب جو ہے وہ تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، اور صرف وہ شرمندہ ہی ہو رہے ہیں. تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے روزانہ وہ پریس کے بغیر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ماہرین کے بغیر ایک سیمینار کر ڈالتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریر کریں. اب وہ کنٹینر تو ہے نہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ یا تو وہ پریس کے بغیر پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا پھر سیکیورٹی ماہرین کے بغیر ایک سیمینار کے نام پہ خطاب کرتے ہیں جو سارے ٹی وی چینل براہ راست دکھاتے ہیں، ان کو برملا دکھاتے ہیں. تو اب لانگ مارچ کی تاریخ بھی وہ نہیں دے پا رہے. ان کی ساری امید کی نظریں پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو اب ان کی ساری جو توقعات ہیں وہ عدلیہ سے وابستہ ہو گئی ہیں. اب وہ سپریم کورٹ میں درخواستیں ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں. سپریم کورٹ بھی ان کو تھوڑا بہت خوش کر رہی ہیں بظاہر، اور ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سو موٹو کی شکل میں کبھی ان پہ عمل ہو جاتا ہے، اور کبھی یعنی درخواستوں کی سماعت کی شکل میں ہو جاتا ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ٹائم گزارنے کے لیے جو ہے سوائے پریس کانفرنسوں اور ایسی سیمینار میں تقریریں کرنے کے لیے بھی بظاہر کچھ نہیں ہے. اور جس قسم کے وہ الزامات لگا رہے تھے پہلے امریکی سازش کے حوالے سے، آج کی تقریر سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ وہ بار بار جو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. ایک چیز واضح ہو گئی کہ اب کم از کم امریکی سازش کا جو الزام تھا اس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کو ملوث نہیں سمجھتے. اور مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی تو وہ یہ سازش جو ہے وہ روک سکتی تھی، ناکام کر سکتی تھی. اور ان کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری کچھ دیر پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے ساتھ ہوگی یا ان کے ساتھ ہوگی. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی بھی نیوٹرل نہیں ہے. ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف نواز شریف ہے، تیسری طرف زرداری صاحب ہے. تو فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ جو ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے اور جس سیاسی کنڈر گارڈن میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے جنرل مشرف کی، تو ان کے نزدیک تو اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ فوج کو کھڑا ہونا چاہیے. تو بڑی ہی عجیب سیاست ہے. یہ وہ سیاستدان ہیں، یہ لوگ ہیں کہ الیکشن والے دن جو ہے وہ کشکول لے کے اپنے علاقے کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی ووٹ چاہیے، آپ کی ووٹ چاہیے. اور جب حکومت نہیں بن رہی ہوتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہی کشکول لے کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، ہمیں حکومت میں لے آئیں. اور جب حکومت سے نکال دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں واپس حکومت میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے. تو عوام جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں جو لائنوں میں کھڑے ہو کے قطاروں میں کھڑے ہو کے ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، ان کی ووٹ کی اوقات اتنی ہے کہ فواد چودھری اور سابق وزیر اعظم عمران خان جیسے لوگ جو ہیں وہ آخر کے اسٹیبلشمنٹ کا جو مزار ہے اس کے در پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں. اور عوام کو تو انہوں نے صرف مورے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اصل جو تعلقات ہیں یا اصل عزت جو سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں، الزام تو دوسروں کو دیتے ہیں چیری بلاسم کا، لیکن جس قسم کی صدائیں سابق وزیر اعظم عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ خاموشی سے بھیک مانگتا ہے نا، ایک آوازیں لگا لگا کے بھیک مانگتا ہے. تو خان صاحب بھی جو ہیں وہ آوازیں لگا لگا کے اقتدار کی بھیک مانگنے والے سیاستدانوں میں شامل ہیں. دوسری اہم خبر جو تھی وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا. اس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور جنرل فیض نے جو ہے بریفنگ دی ہے
آبویسلی ان کا تجربہ ہے پرانا، طالبان کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں وہ کسی شاید اور فوج کے اعلیٰ افسر کے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے بریفنگ دیا. اور ویسے بھی وہ پشاور میں کور کمانڈر تعینات ہیں، اور پشاور بڑا اہم شہر ہے افغانستان کے اندر. آج کل جو کچھ بھی ہوتا رہا اسے جہاد کے یا جو بھی، تو اس میں پشاور شہر کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور جنرل فیض جو ہیں پشاور کے کور کمانڈر ہیں، انہوں نے اپنی بریفنگ میں کچھ چیزیں واضح کی ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کے مطابق سیاسی قیادت کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو طالبان ہیں ان کے 3 اہم مطالبات ہیں، جن میں سے 2 کی معلومات سامنے آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو قبائلی علاقوں کا جو الحاق تھا جو پاکستان کے ساتھ ہوا، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے وہ مطابق ہو گئے. پاکستان کی جو ہائی کورٹیں، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، ان کے تمام علاقے ان کے زیر انتظام آ گئے ہیں. تو طالبان کا مطالبہ ہے کہ اس الحاق کو ختم کیا جائے اور قبائلی علاقوں کا جو ایک خود مختار سٹیٹس تھا اس کو بحال رکھا جائے. اس کی وجہ واضح ہے، اور اس کی وجہ جڑی ہے اس دوسرے مطالبے سے جو طالبان کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق طالبان یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہتھیار لے کر چلنے کا جو ان کا ایک روایت ہے، اس کی بھی ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار نہ پھینکیں، وہ ہتھیار کو کیری کریں، ویپنز کو کیری کر سکیں. تو قبائلی علاقوں کے جو پرانا سٹیٹس ہے اس کو بحال کرنے کا مطالبہ طالبان کر رہے ہیں. آبویسلی وہ نہیں چاہتے کہ ان کو پاکستان کی یا خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے یا ادارے ہیں ان پہ نظر رکھیں، ان کو کنٹرول کریں، یا اگر وہ کسی قسم کی غیر آئینی غیر قانونی سرگرمی کرتے ہیں تو ان پہ پولیس جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے یا پاکستان کی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے. وہ یہ نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتے. اور اب وہ قبائلی علاقوں کے اندر چاہ رہے کہ ایک خود مختار سٹیٹس بحال ہو قبائلی علاقوں کا اور وہ وہاں پہ رہیں. دوسرا ان کا مطالبہ وہی کہ ہتھیار لے کے چلنے کی ان کو آزادی ہونی چاہیے. اب یہ جب بریفنگ انہیں دی گئی تو پھر ذرائع کے مطابق کچھ سیاستدانوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جو طالبان جن کے بارے میں بڑے دعوے سے کہا گیا تھا کہ وہ ہتھیار پھینک کے شامل ہو چکے ہیں، پاکستان واپس آ چکے ہیں، پرامن زندگی رہ رہے ہیں، ابھی تک تو ان طالبان سے بھی آپ لوگ ہتھیار نہیں لے سکے، تو اب ان سے کیسے آپ یہ مذاکرات کر رہے ہیں؟ تو ابھی تک تو وہ پہلے والے طالبان جو بقول آپ کے ہتھیار پھینک چکے تھے وہ ابھی بھی ہتھیار لے کے پھر رہے ہیں، اور وہاں پہ مقامی آبادی جو ہے وہ خوف زدہ ہے. تو پھر ابھی اس نئے جو مطالبہ ہے طالبان کا ہتھیار لے کے پھرنے کا، ان کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ اگر ان کو اجازت دیں گے تو ان کو کیسے آپ روکیں گے ہتھیار لے کے پھرنے سے؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو اٹھائے گئے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ایک سیاستدان کی طرف سے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر کہ میں بچوں کے قتل عام کے بعد ہوئی تھی، اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس میں جنرل راحیل شریف جب آرمی چیف تھے، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مسلح گروپوں، دہشت گردوں، طالبان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. تو اب کس حیثیت میں مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ اس پہ بریفنگ دینے والوں کا یہ موقف تھا کہ اب ساری عمر جنگ جاری نہیں رکھ سکتی پاکستان، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک طویل جنگ لڑے. تو اب اس جنگ کو ہم نے ختم کرنا ہے، ایک کلوجر دینا ہے، اور اس لیے اب جو ہے ضروری ہے کہ ہم یہ مذاکرات کریں. اور یہ بھی بتایا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو کہ حتمی فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی ایک بند کمرے کا اجلاس ہوگا جس میں یہ تمام معاملات رکھے جائیں گے، اور پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد طالبان کے ساتھ ہونے والے کسی معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ جو مذاکرات شروع کرنے کا عمل تھا اس کی منظوری پچھلی حکومت عمران خان نے نہیں دی تھی، عمران خان کی حکومت نے نہیں دی تھی، تو اب کیا ضرورت ہے دوبارہ منظوری لینے کی؟ اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بتایا گیا کہ پچھلی حکومت میں جب مذاکراتی کمیٹی بنی تھی تو اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا گیا تھا، تو اس کے لیے اب نوٹیفیکیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت جاری کرے گی، تو اس کے بعد جو مطالبات ہوں گے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور یہ منظوری، معاہدے کی منظوری کی جو حتمی معاہدہ ہے اس کی منظوری تو بہرحال پارلیمنٹ نے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے دینی ہے. تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے یہ اجلاس ہوا ہے، سیاستدانوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، اور ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں. اب دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر کیا موقف رکھتی ہیں. اور مذاکرات کا جو ٹیم ہے اس میں فوجی حکام بھی شامل ہیں، کچھ سیاستدان بھی شامل ہیں، اور ماہرین بھی شامل ہیں. تو یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے آج کی اجلاس کی جو ہے وہ تفصیل تھی. اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری
جو ہیں جو کہ لاپتہ افراد کے کیسز کرتی ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بڑی متحرک ہیں، انسانی حقوق کی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی معروف جو ہیں وکیل ہیں، اور وہ دختر ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری کی، جو عمران خان کی حکومت میں وزیر برائے انسانی حقوق بھی تھی، ڈاکٹر شیریں مزاری۔ ان کے آپس میں سیاسی نظریات تو نہیں ملتے ماں بیٹی کے، مگر ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے بھرپور انداز میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے سرگرمیاں دکھائی ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، مسنگ پرسنس کے حوالے سے۔ تو اسی دوران جب ڈاکٹر شیریں مزاری جو ان کی والدہ ہیں ان کو اچانک اٹھا لیا گیا کچھ عرصہ پہلے، تو یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ ان کو کس نے اٹھایا، تو یہ شک ہو رہا تھا کہ شاید فوج کے خفیہ اداروں نے ان کو اٹھایا ہے، کیونکہ بقول ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ان کو پولیس یا انتظامیہ حکومت نہیں بتا رہی تھی کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے۔ تو اس غصے اور صدمے کی حالت میں ان کے منہ سے کچھ الفاظ فوج کی قیادت کے بارے میں نکلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کسی نے وہ الفاظ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیے۔ تو ان کے خلاف فوج کے ادارے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کی طرف سے ایک ایف آئی آر دائر کی گئی، اور اس ایف آئی آر کو ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے چیلنج کیا، اور ایڈوکیٹ زینب جنجوعہ ان کی وکیل تھی۔ تو چیف جسٹس عطا اللہ نے کچھ دن پہلے ہی اس ایف آئی آر کو کالعدم قرار دے دیا، منسوخ کر دیا، کویش کر دیا تھا، اور آج اس کا تحریری حکم نامہ جو 5 صفحات پر مشتمل ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اس تحریری حکم نامے میں کچھ بنیادی اہم نکات بھی اٹھائے ہیں چیف جسٹس عطا اللہ نے، اور بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے صدمے کی حالت میں اور ٹراما کی حالت میں یہ الفاظ استعمال کیے، خاص طور پہ ان کو جب یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی والدہ کو کس نے اٹھایا۔ پھر چیف جسٹس عطا اللہ نے یہ بھی کہا کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے جو الفاظ کہے وہ کسی انٹرویو کی شکل میں نہیں تھے، کسی اخبار کو، کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو نہیں دیا، کوئی تحریری بیان نہیں جاری کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی پریس ٹاک کی ہے، کوئی پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ ایک صدمے کی حالت میں چلتے پھرتے ان کے منہ سے جو غصے کے الفاظ نکلے وہ کسی اور نے ان کی مرضی کے بغیر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ تو اس میں کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے جس کا مقصد فوج کی یا فوج کی قیادت کی تذلیل کرنا تھا، یا فوج کے ڈسپلن کو خراب کرنا تھا، یا فوج کے اندر اشتعال بھڑکانا تھا۔ اور خاص طور پہ اب جب کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف سے بڑے ٹھوس الفاظ میں معافی بھی مانگی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے الفاظ نہیں استعمال کیے، اور پھر سرکاری وکیل جو ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف سے جو معافی مانگی گئی ہے وہ واضح ہے اور ٹھوس ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری آئندہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں اور اپنے بیان میں احتیاط برتیں گی حساس اداروں اور فوج کے اداروں کے حوالے سے۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد چیف جسٹس عطا اللہ نے کہا ہے کہ اب کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف ایف آئی آر کی بنیاد پہ مزید کوئی مقدمہ چلایا جائے یا کارروائی کی جائے، اور یہ ایف آئی آر کو اسی جگہ پہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اور یوں چیف جسٹس عطا اللہ نے آج 5 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ نادانستہ تھے اور بغیر سوچے سمجھے کہے گئے تھے، جس پہ وہ پشیمان بھی ہیں، افسوس کا اظہار بھی کیا اور معافی بھی مانگی ہے۔ اس لیے اب مزید کسی قسم کی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، اور ایف آئی آر کو بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ یقینی طور پہ ایک نظیر بنے گا، ایک مثال بنے گا، کیونکہ ایسے بہت سے مقدمات جو ہیں ادارے کی طرف سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا، لیکن آئندہ بھی اگر کسی نے اس طرح کی غلطی سے کوئی الفاظ استعمال کیے تو شہریوں کے لیے اتنی گنجائش ضرور اس فیصلے کی وجہ سے اب پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف فوری طور پہ کوئی سنگین نوعیت کا مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ اور ہائی کورٹس جو ہوتی ہیں، جو آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے خلاف حکومت کوئی ناجائز کارروائی کرے تو بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کی خاطر جو آئینی عدالتیں ہیں، خاص طور پہ ہائی کورٹ سے ہیں، وہ فوری طور پہ مداخلت کر کے اس کارروائی کو روکتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور چیف جسٹس عطا اللہ نے پچھلے چند سال کے اندر آزادی رائے اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ٹھوس فیصلے کیے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں، جو صحافی ہیں اور جو سیاستدان ہیں، ان کو بہت ریلیف ملی ہے، اور اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی ہماری عدالتیں کافی حد تک بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط اور ایک ٹھوس موقف اپنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔